अस्सलाम वालेकुम। स्टारलाइट स्टोरी टाइम के सामीन को खुश आमदीद। मैं हूँ राहिला अज़हर और मैं आपके लिए मज़ेदार, इंटरेस्टिंग और सबक आमूज़ कहानियाँ लेकर आती हूँ। हमारे आज के डाइजेस्ट का नाम है फूल जुल्फ़ों में और इसकी राइटर हैं फलक तनवीर। अब मैं नहीं जानती कि एक ही एपिसोड में कंप्लीट हो जाएगा या 2 एपिसोड में, तो फ़िलहाल तो अगर ये 2 एपिसोड में कंप्लीट होगा तो आज इसकी फ़र्स्ट एपिसोड शुरू करते हैं। बहुत ज़बरदस्त, बहुत अच्छा ये नावल है। वो खिड़की में खड़ी थी। खिड़की के इस पार शाम कतरा कतरा रात की स्याही में फैल रही थी। पीछे कमरे में तूफान के बाद वाली खामोशी तारी थी। ऑफ वाइट पेंट शुदा दीवार पर चाय की खुशक लकीर और इसके इर्द गिर्द धब्बे, दीवार के नीचे कालीन पर टूटा कप, प्लेट और चार्जर। वो यकटिक बाहर के मंजर को देख रही थी। चिनार के पत्ते पतझड़ के ज़ेरे असर थे। ये ताई के तख्त पर पड़ी सब्जी की टोकरी वैसे ही पड़ी थी। ताई पड़ोस में किसी की अयादत के लिए गई थी और जैन शायद वॉलीबॉल खेलने बड़े मैदान में। घर में अभी ताया टीवी पर खबरनामा लगाए बैठे होंगे। कबीर इतना हंगामा करने के बाद अब किसी दोस्त की बैठक में बैठा लूडो खेल रहा होगा या फिर क्रिकेट का मैच देख रहा होगा। रात 10 बजे से पहले वो नहीं आने वाला था। मान सोफे पर इसका मोबाइल थरथराने लगा। इसने मुड़कर देखा तो मीनू लिखा आ रहा था। वो जानती थी कि कॉल उठाते मीनू की शिकायतों की पोटली फौरन खुल जाएगी। पहले तो इसने फ़ोन ना उठाने का सोचा, लेकिन मुन्नू ढीठपन से कॉल पर कॉल किए जा रही थी। चारों न चार इसको उठाना पड़ा। क्या यार पलवशा बाजी, कॉल उठा रही हैं आप और ना ही व्हाट्सएप पर मैसेज का रिप्लाई कर रही हैं। हस्बे मामूल वो सलाम भूलकर नाराज़ी से कह रही थी, हाँ, अब आपके रटे रटाए बहाने शुरू हो जाएंगे। ताई घर पर नहीं है, शोर नामदार की खिदमतें करना थी, या इसके बाद जैन के दोस्त आए थे। ना चाहते हुए भी मीनू के अंदाज पर वो लम्हे भर के लिए मुस्कुराई। ऐसा ही है मीनू। कुछ देर के बाद इसने बोलना शुरू किया तो इसके लहजे में ठहरी नमी मीनू से छुप ना सकी। इसने थूक निकला था, कुछ हुआ है क्या पलवशा बाजी? मीनू तशवीश से इस्तफसार कर रही थी। गले में आंसुओं का एक गोला फिर से बुन गया था, लेकिन इसने संभल कर बात करना शुरू की। ताई अभी भी घर पर नहीं है। ये 1 हफ्ता तो उन्होंने बिस्तर पर गुजारा। इनका बीपी कंट्रोल नहीं हो रहा था। हाँ तो परहेज किया करे ना। इस दिन भी शादी हाल में ऐसे ठूस ठूस कर चावल खाए जा रही थी। मैंने कहा ताई बीपी शूट कर जाएगा आपका। पास बैठी रक्षंदा फूफो से कहने लगी कि जुबान के जायके के लिए 1-2 निवाले लिए और ये इस पर भी नज़र रखे हुए है। शादी के बाद ये तो मेरा खाना ही बंद ना कर दे। हर किसी की नेकी को दरिया में फेंक देने की आदत इनकी पक्की हो चुकी थी। मीनू के लहजे से नागवारी टपक रही थी। आखिर में एक लंबा हूँ का इजाफा भी किया। तुम भी हर जगह अपनी हिकमत मत झाड़ा करो। वो तो हर बात अपने बेटों को बता दिया करती हैं। शादी से आने के बाद रात को जैन को ये किस्सा सुना रही थी। पलवशा इसको समझाने लगी, लेकिन आगे से मीनू का लहजा बिगड़ चुका था। अभी से जहर घोल रही हैं हूँ, और इनके साहबजादे वैसे भी मोर खानियान माँ की हर बात मानने वाले हैं। माँ बेगम जो भी कह दें मानो पत्थर पर लकीर। तो जब इतना ताई की पर्सनालिटी पर रिसर्च कर चुकी हो तो ज़रा एहतियात भी बरता करो। वॉटएवर। मीनू का मूड ख़राब हो चुका था। कुछ लम्हे तौक़ुफ़ के बाद वो पूछने लगी, खैर ये सब छोड़ें, 1 हफ्ता हो गया है आप आई नहीं। कौन सा पेशावर ब्याही गई हैं आप? 30 मिनट का रास्ता ही तो है मेके तक। बताया तो है ताई बीमार थी। इसने हिला तराशा। पलवशा बाजी 1 हफ्ते से अबू भी बीमार हैं। ताई की खिदमत करना ठीक है, आपकी जिम्मेदारी ही होगी, लेकिन अब्बू की तीमारदारी करना भी तो इनकी पहली औलाद पर फ़र्ज़ है। अब की बार मीनू के लहजे में ठीक ठाक नाराज़ी थी और दुख भी। ये सुनते ही वो अपना दर्द भूल चुकी थी और कुछ देर पहले हो चुका तूफान भी। वो दुख और पेशेमानी के एहसास से बुत बन गई। सख्ते की हालत में खड़ी इससे कुछ बोला ही ना गया। आई एम सॉरी, मैंने इस 1 हफ्ते में मोबाइल ज़्यादा यूज़ नहीं किया और तुमने मुझे कॉल करके बताया क्यों नहीं? अब्बू ने मना किया था कि बिला वजह परेशान होंगी।
اب اپنے ایکسکیوز اور گلٹ سائڈ پر رکھیے اور جلدی سے آئیے۔ رخشندہ پھپھو کی عمر کچھ زیادہ بڑھنے والی ہے، جب یاد کرتے ہیں حاضر ہو جاتی ہیں۔ میں جاتی ہوں، خدا حافظ۔ مینو نے جس موڈ میں بات شروع کی تھی اس میں ختم بھی کی تھی، اور وہ یعنی پلوشا کبیر دکھ سے وہیں کھڑی کی کھڑی رہ گئی۔ یہ ہفتہ کیسا عذاب گزرا، یہ تو وہ جو گزار چکی وہی جانتی تھی۔ تائی کا بیمار رہنا تو محض ایک ہیلا بہانہ تھا، اصل وجہ تو کبیر تھا، اس کا شوہر، جو ابھی کچھ دیر پہلے آفس سے آنے کے بعد برے موڈ میں تھا۔ اس سے چائے میں چینی تھوڑی کم ہو گئی تھی، اور دوسرے گھونٹ پر کبیر نے چائے کا کپ پلیٹ میں رکھے سینڈوچ کے ساتھ دیوار پر دے مارا۔ وہ جو سامنے کھڑی اس کے تاثرات سے ہی جانچ کر رہی تھی کہ اس نے اس دفعہ کیا کمی پیشی کی ہوگی، سہم کر دیوار میں انارکلی کی طرح چن گئی۔ کبیر نے سائڈ ٹیبل پر رکھا موبائل کا چارجر اٹھا کر اس پر دے مارا، وہ ٹوٹ کر کرچی کرچی ہو گیا۔ ایک کرچی اس کے دائیں ہاتھ میں چبھی اور خون بہنا شروع ہو گیا، اور وہ اول فول بکتا جا رہا تھا۔ ایسے میں تایا اندر داخل ہو گئے اور اس کو خوب سنائی، لیکن وہ ہونس چلاتا رہا، باہر سے تھک ہار کر آؤ تو کبھی سوکھی روٹی رکھتی ہے سامنے، کبھی سیلاب کے پانی جیسی چائے۔ کم عقل سمجھ رکھا ہے اس نے مجھے۔ دروازے کو لات مارتا وہ تن فن کرتا گھر سے نکل گیا۔ وہ وہیں سہم کر ڈری ہوئی کھڑی کی کھڑی رہ گئی۔ اس کو اپنا درد نہیں ستا رہا تھا، بس اپنی عزت نفس کی کرچیاں ہونے پر دکھی تھی کہ دیوار کے اس پار شام کی چائے پر پڑوسیوں کا موضوع بحث ہوگی۔ وہ ایک بری اور پھوڑ بیوی کا ستایا سارے دن کی محنت کرتا ایک مظلوم شوہر۔ تایا افسوس بھرے انداز میں اس کو دلاسے کے چند بول بول کر جا چکے تھے، اور وہ وہیں بت بنی کھڑی رہی، جیسے مینو کی بات نے ایک بار پھر سے اسے بت بنا دیا تھا۔ سورج انتہائی آلسی سے اونگ رہا تھا۔ ویکینڈ پر احمد اللہ خلیل مرحوم کے گھر میں اگرچہ خوب رونق جمتی تھی، لیکن کافی دیر بعد ابھی امی یعنی حسینہ اور دادی شاہانہ بی بی اٹھ چکی تھیں۔ امی کچن میں دادی کے لیے ناشتہ تیار کر رہی تھی، اور دادی اشراق پڑھنے کے بعد اب فریم اٹھائے سرخ دوپٹے پر سلما ستارے ٹانک رہی تھی۔ اس دوپٹے کو وہ پورے 4 مہینے سے کاٹ رہی تھی۔ ہر ٹانکے پر وہ دعا کرتی، اللہ میرے مجتبیٰ کو ایک چاند سی بیوی عطا فرمائے۔ اور کوئی ان سے پوچھتا کہ یہ دوپٹہ وہ کس کے لیے کاٹ رہی ہیں تو وہ کہتی، یہ میری چہتی دلہن کے لیے ہے۔ یہ بیچ والی جگہ میں نے اس خوش نصیب کے نام کے لیے چھوڑی ہے، یہاں میں سنہری دھاگوں سے اس کا نام لکھوں گی، بس اللہ مجھے وہ دن دیکھنا نصیب فرمائے، یہی میری اس ڈھلتی زندگی کی آخری خواہش ہے۔ مان حیدر کے رونے کی آواز پر ان کے جھریوں زدہ ہاتھ تھمے، اور انہوں نے مڑ کر دیکھا تو مجتبیٰ اس کو گود میں اٹھائے باہر نکل رہا تھا۔ دادی کے چہرے پر حیدر کو دیکھتے ہی ایک مہربان مسکراہٹ پھیل گئی، اور انہوں نے اپنا فریم سائڈ پر رکھا اور ہاتھ پھیلا کر حیدر کو گود میں لے لیا۔ میرے دل، میرے جگر کا ٹوٹا۔ دادی اس کا ماتھا چومتی رہی۔ مجتبیٰ مسکراتا ہوا کچن گیا اور پانی چولہے پر رکھ کر اس میں فیڈر رکھا۔ امی پراٹھا بنا رہی تھی، مڑ کر اس کو منع کرنے لگی، میں بنا دوں گی بیٹا فیڈر۔ نہیں امی، خیر ہے، کوئی بات نہیں، آپ ناشتہ بنائیں دادی کے لیے، بلکہ میرے لیے بھی، اب اٹھ چکا ہوں تو ویسے بھی نیند نہیں آئے گی، وہ نرم لہجے میں کہتا حیدر کے لیے دودھ گرم کرنے لگا۔ کچھ دیر بعد جب وہ فیڈر بنا کر باہر نکلا، 2.5 سالہ حیدر نیچے بیٹھا کھلونے والا جہاز ہاتھ میں پکڑے اڑا رہا تھا، اور دادی اس سے ایسے باتیں کر رہی تھی کہ جیسے وہ ان کی باتیں سمجھ رہا ہو۔ حیدر بیٹا آؤ ادھر۔ وہ حیدر کو گود میں اٹھا کر دادی کے پاس ہی بیٹھ گیا۔ حیدر اب جہاز بھول کر فیڈر پی رہا تھا۔ مجتبیٰ کی نظریں فریم میں پھنسے دوپٹے پر پڑی تو اس نے پھر سے دادی والی نظروں سے دیکھا، اور دادی اس کی نظریں پڑھ کر کہنے لگی، مان جاؤ نا مجتبیٰ، کر لو شادی، دوسری شادی پہ کیا قباحت ہے، اتنے مرد کرتے ہیں دوسری شادی، اپنے لیے نہ صحیح حیدر کے لیے۔ دادی کے لہجے میں منت تھی، درخواست بھی، اور ایک نادیدہ دکھ بھی، جو اپنے
खूबसूरत हसीन जवां पोते को देखकर इनके दिल में किसी सुई की तरह चुभ जाता था। देखो मेरा दुपट्टा भी मुकम्मल होने लगा है। इनके चेहरे पर एक ही बात बार बार सुनने के बाद वाली नागवारी छा गई। बस ये दुपट्टा हफीज लाला के बेटों के लिए संभाल कर रख दे। मुश्तबा हंसा था और ये आखिर में हंसने की वजह अपने लहजे की करवाहट को इसमें छुपाना मकसूद था, वरना रोज़ रोज़ एक ही बात की रट ने इसको हद दर्जा बेजार किया हुआ था। जाने इस घर के मकीनों के पास डिस्कस करने के लिए इसकी शादी का मौजू ही बच गया था क्या? और ये सच था कि इनके पास बस यही मौजू था। घर के हर फर्द की ज़िंदगी मामूल पर आ चुकी थी। सब फिर से 3 साल पहले की तरह हंसी खुशी रहने लगे थे। चुटकुले छोड़े जाते, आउटिंग के लिए जाते, हफीज लाला के पोर्शन में सर्द रातों को बोन फायर करवाए जाते, बारबेक्यू करवाते या फिर सीमा आपा की तरफ बिना बुलाए दावत पर निकल जाते। सबकी जिंदगियां वैसी ही थी जैसे 3 साल पहले के हादसे से पहले थी, सिवाय मुश्तबा खलील के जिसकी जिंदगी में ठहराव आ चुका था। इसके रवैये से इसकी आदतों तक में एक जमूद आ चुका था। पूरे घर का शौक जिंदा दिल लड़का ऐसा खामोश हो चुका था कि जैसे वो कभी जिंदगी में हंसा ही ना हो। और इस सब के पीछे की वजह कायनात थी, इसकी बीवी मरहूम कायनात इसकी बड़ी भाभी सदफ हफीजुल्लाह की बीवी की छोटी बहन थी और इसकी चचाजाद। दोनों में अच्छी खासी दोस्ती थी, अलग अलग स्कूल और कॉलेजेस में, लेकिन एक ही क्लास में पढ़ने वाले 2 दोस्त जिनमें हमेशा मुकाबला होता था और इसकी लापरवाह बेफिक्रेपन की वजह से हमेशा कायनात जीत जाती थी। वक्त तेज़ी से बदला, इनकी मंगनी हुई और फिर शादी के दूसरे माह ही इनको खुशखबरी मिली। ये मुश्तबा के BS का लास्ट सेमेस्टर था और कायनात ने सेमेस्टर फ्रीज करवा दिया था। ये 9 माह में इनकी ज़िंदगी की खुशियों से भरे दिन थे। वो इसका खूब ख्याल रखता था और शाइस्ता भाभी अरसलान भाई की बीवी अपने शोहर को छेड़ती, इसकी मिसालें देती। फिर वो स्याह दिन इसकी ज़िंदगी से सारी रोशनी छीन गया। कायनात की ज़चगी में पेचीदगियाँ हुई, डॉक्टर्स को ऑपरेशन करना पड़ा। दादी और अम्मी खूब रोई थी। सदफ भाभी ने वावेला मचाया हुआ था कि ऑपरेट ना करें, लेकिन उन्हें करना पड़ा और यूं हैदर को जन्म देते हुए कायनात इसको देखे बिना, इसको खुदा हाफिज कहे बिना इस दुनिया से कूच कर गई। इसके बाद मुश्तबा वैसा ना रहा। कुछ महीने तो वो कमरे में बंद रहा, फिर हैदर की मौजूदगी इसको पिघलाने लगी और वो अपने गिर्द बनाए खोल को तोड़ने लगा। यूनिवर्सिटी से आकर 2-3 घंटे हैदर के साथ खेलता, फिर अब्बू के होटल का चक्कर लगा कर आ जाता और फिर सारी रात हैदर के साथ बैठा कार्टून्स देखता, इसको कहानियाँ सुनाता। इसकी गैर मौजूदगी में हैदर ज़्यादातर अपनी दादी और परदादी के साथ होता। पूरे घर का लाडला था। अगरचे 2 साल तक किसी ने इसकी शादी का जिक्र नहीं किया, लेकिन अब सब इसकी शादी के बारे में बात करने लगे। इस मौजू पर अगर किसी का इख्तलाफ था तो वो सिर्फ मुश्तबा था। अलबत्ता सदफ भाभी शुरू में अपनी बहन की जगह किसी और को लाने की सोच पर खूब गुस्सा हुई और दुखी होकर रो पड़ती, लेकिन रफ्ता रफ्ता उन्हें भी एहसास होने लगा कि मुश्तबा अभी लड़का है, इसके आगे एक लंबी उम्र पड़ी है। नाश्ता ख़त्म करने के बाद एक एक करके सारा घर वाले जागने लगे। इससे पहले के नाश्ते पर इसकी शादी का जिक्र चलता, इसने हैदर को गोद में उठाया और बाहर निकल गया। पीछे दादी इसको पुकारती रह गई, अल्लाह बख्शे मेरी माँ को। एक दफ़ा पड़ोस की शमीम बाजी की पहली बेटी की पैदाइश पर उन्होंने शमीम से कहा था, अल्लाह तुम्हें एक और बेटी भी दे दे, इस बच्चे की एक राजदा हो, दोनों एक दूसरे से अपने दिल की बातें कह सकें। यही बात उन्होंने पलवशा की पैदाइश पर भी कही और फिर तो जैतून भाभी ने इस पर इतनी संजीदगी से अमल किया कि बेटियों की एक लाइन लगा दी, यूं जैसे पूरे मुल्क की बेटियों के राज रखने का फरीज़ा मिला हो मेरे भाई को। ये तकरीर नुमा कड़वी तसल्ली बातें रक्षंदा फुप्पो की थी और ये नहीं था कि ये तारीखी तकरीर उन्होंने किसी ख़ास मौका पर की थी। ये वो तकरीबन हर जगह हर महफिल में किया करती। जब जब जैतून और इसकी 7 बेटियों की बात छिड़ती, मास्टर फराज की ज़िंदगी भी जहन्नुम बन चुकी है। अल्लाह माफ़ करे, इतनी महंगाई में 3 बहनें, 7 लड़कियों को पालना जिनको पराया होना ही है।
اور سونے پر سہاگا کے ساری کی ساری لڑکیاں پڑھائی بھی کر رہی ہیں۔ کسی خاندان والی پھپھو خالہ کا رحم کھاتا لیکن آخر میں بیزار ہو جاتا لہجہ، اور ان سب باتوں پر نہ تو ماسٹر فراز کے ماتھے پر شکنیں ابھری اور نہ ہی زیتون بی بی نے جواب دینا بہتر سمجھا۔ وہ دونوں بہت تحمل سے بات سنتے اور آخر میں اللہ کا شکر ادا کرتے، بحث تمام شد کرتے۔ لیکن اب یہ ایک دفعہ کی بات ہوتی تو خیر تھا، لیکن یہ تو معمول سا بن گیا تھا۔ حسین خان کے 2 بیٹے شاہ جہاں، فراز اور 3 بیٹیاں رخشندہ، رخسانہ اور روزینہ تھیں۔ شاہ جہاں اور گلناز کے 2 بیٹے کبیر اور زین تھے، جبکہ فراز اور زیتون کی 7 لڑکیاں تھیں، جن میں پلوشہ کی شادی کبیر اور ماہین کی منگنی زین سے ہو چکی تھی۔ پلوشہ نے پشاور یونیورسٹی سے مائکرو بایولوجی میں ایم فل کیا ہوا تھا۔ اس کا آگے بھی پڑھنے کا ارادہ تھا، لیکن تائی نے شادی کی تاریخ مانگ لی، اس شرط پر کہ وہ اسے آگے پڑھنے دیں گے۔ لیکن شادی کے 1 مہینے بعد وہ مکر گئیں کہ کبیر کو ایسی لڑکیاں ذرا نہیں پسند۔ ابو کو رشتے کی نزاکت کے آگے خاموش ہونا پڑا، پلوشہ کو بھی، اگرچہ پلوشہ کو تایا اور اس کی بیٹیوں کے مزاج کا پہلے سے پتہ تھا، مگر جو حقیقت اس کو کچھ عرصہ گزرنے پر پتہ چلی وہ انتہائی ناقابل برداشت تھی۔ لیکن اس کو اپنی بہنوں کی خاطر ہر بری بات برداشت کرنا پڑ رہی تھی۔ تایا فطرتاً کافی غصیلے تھے اور ان کے یہ شارٹ ٹیمپر جینس کبیر اور زین میں بھی تھی، بدرجہ اتم پائی جاتی تھی۔ کب کس بات پر ان کا پارا چڑھ جاتا پتہ نہیں چلتا تھا، اور چونکہ فطرت پانی پر تیرتا ہوا کارک ہوتی ہے، جس کو جتنا دباؤ اس کو اوپر ہی آنا ہوتا ہے۔ ان تینوں میں کبیر کچھ زیادہ ہی شارٹ ٹیمپر تھا۔ چائے میں چینی کم ہوئی، سالن میں تھوڑا سا نمک زیادہ ہو جاتا، اس کو شاید بہانہ چاہیے ہوتا تھا غصہ کرنے کا، اپنی فرسٹریشن نکالنے کا۔ اب تو وہ اس پر ہاتھ بھی اٹھانے لگا تھا۔ اس دن غلطی سے اس نے رات کو اس کی نیوی بلو شرٹ استری کر دی تھی، حالانکہ اس نے سیاہ شرٹ کہا تھا۔ پہلے تو کبیر نے اس شرٹ کو چولہے پر رکھا، کچن میں پڑا کولر تڑاک سے لات مار کر توڑ دیا اور پھر جلتی شرٹ اٹھا کر اس پر پھینکی۔ جلتی ہوئی قمیص سے چنگاریاں اس کے دودھیا پیروں پر پڑی اور نشان ثبت کر گئی۔ تائی اس کو سمجھاتی، پلوشے تم کیوں اس کو غصہ ہونے کا موقع دیتی ہو؟ دھیان دیا کرو جو وہ کہتا ہے، جو وہ چاہتا ہے۔ تمہارے تایا کو دیکھو، وہ بھی ایسے ہی تھے اور اب بھی ہیں، لیکن اب میں ان کی فطرت کو سمجھ چکی ہوں، ان کا خیال رکھتی ہوں جیسا وہ چاہتے ہیں۔ آنسوں کا گولا اس کے حلق میں پھنسا اور ایک خاموش آنسو کی لکیریں اس کے چہرے پر بہنے لگی۔ جب بولی تو اس کی آواز میں مدھوم ہوتے شہروں کی وحشت اور ویرانی تھی۔ کوشش کرتی ہوں تائی، ہر جگہ کا، ہر چیز کا خیال رکھتی ہوں۔ اس کا رد عمل کا اتنا شدید ہوتا ہے کہ سوچ کر کچھ نہ کچھ غلط ہو جاتا ہے۔ میں کوشش کرتی ہوں۔ آخر میں اس نے کہنا چاہا، وہ غلطیاں اتنی بڑی نہیں ہوتی کہ نظر انداز نہ کی جا سکیں، لیکن وہ جانتی تھی کہ یہ جملہ پھر کبیر کے گوش گزار چکا ہوگا، اس لیے اس نے خاموش اختیار کرنا شروع کی اور ہر درد چھپانا بھی۔ ابھی ابو کے گھر جانے سے پہلے وہ ہر داغ، ہر زخم کو کنسیلر سے چھپا رہی تھی اور ایک مسکراہٹ بھی اپنے چہرے پر سجائی تھی، جو سب سے مشکل کام تھا۔ انتہائی مشکل، اپنا درد چھپا کر مسکرانا واقعی میں دنیا کا مشکل ترین کام ہوتا ہے کہ آپ چاہتے ہوئے بھی ہوں کہ لوگ آپ کا درد سمجھیں، لیکن پھر بھی اپنے بھرم اور عزت نفس کی خاطر آپ کو چھپانا پڑ رہا ہو۔ کبیر کیسا ہے؟ مہینے ہو گئے ہیں یہاں چکر لگائے ہوئے، زیتون بی بی تائی سے پوچھ رہی تھی، جو پلوشہ کے ساتھ دیور کی تیمارداری کرنے آئی تھی۔ تائی کے چہرے پر تاثرات فوراً بدلے۔ کیا کہوں، زینو نے بیچارہ پورا دن خوار ہوتا ہے، بینک کی مینیجری بھی دماغ خراب کر دیتی ہے، اتنا حساب کتاب کرنا دیکھا نہیں ہے، لوگوں کی لائنیں لگی ہوتی ہیں بینکوں میں۔ اس دن گئی تھی ہاسپٹل میں، دیکھا تھا میں نے کتنا رش ہوتا ہے۔ آخری جملوں میں ان کا لہجہ ایسا ہو گیا کہ لمحے بھر میں وہ دنیا کی سب سے لاچار اور بیمار عورت بن گئی ہوں۔ مجھے اندازہ تھا کہ تائی نے اپنی ہمدردی بٹورنے کے لیے کچھ نہ کچھ کہہ
دینا ہے۔ مینو ہنسی تھی، اگرچہ اس کا لہجہ طنزیہ تھا۔ کچن کی کھڑکی باہر صحن میں کھلتی تھی جہاں چارپائی پر لیٹے ابو اور پاس دوسری چارپائی پہ تائی اور امی بیٹھی تھی۔ پلوشا مینو کے ساتھ کچن میں کھڑی چائے بنا رہی تھی۔ خیر تو تھی نا بھابھی جان؟ ہاسپٹل کیوں گئی تھی؟ امی نے تائی سے پوچھا۔ تائی کو تو موقع چاہیے تھا۔ لو، تمہیں پلوشا نے نہیں بتایا کچھ؟ سارا دن تو اس مینو کے ساتھ موبائل پر لگی رہتی ہوتی ہے، گھر کی سیکنڈ سیکنڈ کی بات بتاتی رہتی ہے۔ یہ نہ ہو سکا کہ تائی کی صحت کا بھی بتا دے؟ بھئی نیک بخت، جتنا میں اس کو بیٹی سمجھتی ہوں، قسم سے اگر اس نے مجھے کبھی ماں سمجھا ہو۔ تائی کا لہجہ روحانہ سا ہوا اور آخر میں آواز دھیمی کر کے دوپٹے کا پلو منہ پر رکھ کر چند سسکیاں بھریں۔ اور یہ ملتا ہے ساس کی خدمتیں کرنے والی بہوؤں کو ان کی طرف سے نوبل پرائز۔ مینو نے صحن کی اور ہاتھ پھیلا کر کے کوشن بجا لانے والے انداز میں پلوشا کو کہا، جس کا چہرہ لمحے بھر میں تاریک ہو چکا تھا۔ ارے ارے بھابھی جان، ایسا نہیں ہے، اس پورے ہفتے میں اس کی طرف سے کوئی فون تک نہیں آیا۔ میں کل مینو کو کہہ رہی تھی کہ ذرا خبر لو کہ میری بیٹی کس حال میں ہے، ایک ہفتے سے بات نہیں ہوئی۔ امی نے ان کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر تسلی دی، جو کہ ایک اور انگارہ ثابت ہوئی۔ کیوں زیتون بی بی، کس حال میں ہوگی کا کیا مطلب؟ ہم نے کیا باندی بنا کر رکھا ہے خدا نخواستہ اس کو؟ کیا آپ ہر بات کو منفی رنگ دیے جا رہی ہیں؟ بچی ہے، بھول ہو گئی ہوگی، ہم تیمارداری کرنے نہ آئے۔ خیر ہے، کوئی بات نہیں، وہ تو آپ کی خدمتیں کرتی رہی ہوگی نا۔ اپنی تربیت پر یقین ہے مجھے اتنا۔ ابو جو اتنی دیر تک خاموش بیٹھے تھے بولے، اور ان کا رعب لہجہ نہ چاہتے ہوئے بھی تائی کو خاموش کر گیا۔ چند لمحے خاموش رہیں اور پھر ابو خود ہی اٹھ کر کمرے میں چلے گئے۔ جاتے سمے انہوں نے کچن میں سر جھکائے کھڑی پلوشا کو دیکھا، جس کی آنکھوں میں اداسی ہی اداسی تھی۔ ابو کو بھی کیا سوجی تھی اس مینٹل سائیکو جیسے گھر میں رشتے کرنے کی؟ مینو نے کڑ کر اس سے پوچھا۔ وہ ٹرے میں چائے کے کپ رکھ رہی تھی۔ ماں، اس کے ہاتھ سے کپ پھسلا اور چھنا کے آواز کے ساتھ فرش پر چکنا چور ہو گیا۔ مینو جو جھک کر کرچیاں سمیٹ رہی تھی، رک کر حیرت سے پلوشا کو دیکھنے لگی، جو سہم کر دیوار سے لگی لمبی لمبی سانسیں لے رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں وحشت، چہرے پر خوف تھا، اور مینو یکٹک اس کے پیروں پر لگے کنسیلر کو دیکھے جا رہی تھی۔ کبیر بھائی آپ کو مارتے ہیں؟ مینو بے یقینی سے اس کے سامنے بیٹھی تھی، جس کا سر یوں جھکا تھا جیسے وہی مجرم تھی۔ تائی کو چائے دینے کے بعد وہ ہاتھ پکڑ کر اس کو کمرے میں لے آئی اور اس کے کنسیلرز مٹا کر اس کے داغ کو یکٹک دیکھے جا رہی تھی۔ کب سے چھپا رہی ہو یہ سب پلوشا باجی؟ پلوشا کا ذہن کئی بہانے تراش رہا تھا، جیسے یہ چائے گر گئی تھی اور سبزی کاٹتے ہوئے ہاتھ کٹ گیا تھا اور بال اسٹریٹ کرتے ہوئے گردن جل گئی تھی، لیکن جانے کیوں ہر بہانہ اس کی زبان پر دم توڑ رہا تھا۔ میں ابو کو بتاؤں گی یہ سب، کس حق سے وہ یہ سب کر رہا ہے؟ غصے سے کہتی مینو اٹھی۔ پلوشا نے فوراً اس کی کلائی تھامی۔ مینو کی نظریں اپنی کلائی سے ہوتی ہوئی اس کے چہرے پہ ٹک گئیں۔ اس کی آنکھیں منت کر رہی تھیں۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ ایسی کوئی بات ہو جو اس کی بہنوں کے لیے رکاوٹ کا باعث بنے۔ پلیز مینو، ایسا کچھ نہیں ہے، تم بلا وجہ نیگیٹو سوچ کر اس کو سر پر سوار کر رہی ہو۔ ابو کی طبیعت ویسے بھی خراب ہے مینو، ان کی ECG رپورٹ قابل تشویش ہے، ایسا کچھ مت کہنا تم پلیز۔ میں ٹھیک ہوں۔ اس نے جتنی بھی کوشش کی اپنا لہجہ مضبوط بنانے کی، آخر میں اس کا لہجہ ٹوٹ ہی گیا۔ مینو نے خفگی سے اپنا ہاتھ جھٹکا تھا اور ناراضی سے منہ پھیر کر بیٹھ گئی تھی۔ پلوشا کے جانے تک مینو اس سے ایک بات تک نہ کی، جو کہ امی نے بھی محسوس کیا اور کبیر نے بھی، جو رات کو اس کو لینے آیا تھا۔ گاڑی میں بیٹھنے کے بعد وہ ناگواری سے اس سے پوچھ رہا تھا، یہ مینو مجھے ایسے ناگواری سے کیوں دیکھ رہی تھی؟ پلوشا نے کھڑکی کے پار دیکھتے ہوئے کھوئے ہوئے لہجے میں کہا تھا، ابو کی طبیعت کی وجہ سے کافی چڑچڑی ہو گئی ہے، شاید مجھ سے بھی بات نہیں کی اس نے پورا دن۔ کبیر ہوں کہتا سامنے دیکھنے لگا اور وہ دور اس بچے کو دیکھ رہی تھی جو گاڑی کے سامنے کھڑا اس مسکراتے کپل کو گجرے خریدنے کے لیے اکسا رہا تھا، اور وہ اس بچے سے ہنسی مذاق کر رہے تھے۔ وہ آدمی اب خوبصورت گجرا لے کر اپنی بیوی کی دودھیا کلائیوں میں پہنائے گا
اور اس کی بیوی کا چہرہ شرم سے لال ہو جائے گا، شاید وہ لاڈ سے مسکرا بھی دے۔ وہ محرومی سے سوچے جا رہی تھی، کیا مطلب گجرے نہیں لوگے میرے لیے؟ یک ٹک اس کی آنکھوں میں دیکھ رہی تھی جس میں شرارت چھپی تھی۔ مجتبیٰ کی نظریں گجرے والے بچے کی تلاش میں گھوم رہی تھی، ہونٹوں پر دبی دبی مسکراہٹ اور پورے پشاور کی روشنیاں سمیٹے آنکھیں موڑ کر اس کو دیکھنے لگی جو منہ بسورے ہوئے تھی۔ کتنی کیوٹ لگ رہی ہے، اس نے سوچا۔ گجرے لینے کی لاجک کیا ہے؟ اور بیگم، میں ایک غیرت مند پختون ہوں، بیوی کو گجرے پہناؤں گا؟ ایبرو اچکا کر طنز میں ڈوبا لہجہ۔ کائنات کو تو مانو آگ ہی لگ گئی۔ اس غیرت مند پٹھان کی غیرت کہاں مر گئی تھی جو نکاح سے پہلے بوکے لایا کرتا تھا؟ چپکے چپکے جو بھی ہو، مجھے تو گجرے چاہیے بس۔ کائنات کا چہرہ غصے سے لال تھا، وہ اس کے تاثرات دیکھ کر ہنس پڑا اور اسی وقت اس کو گجرے والا بچہ دکھ گیا۔ بھائی، سگنل کھل گئے ہیں۔ پیچھے سے عجلت بھرے انداز میں بجتے ہارن اور شیشہ بجاتا ٹریفک والا اس کو یوں جیسے عالم تنویم سے کھینچ گھسیٹ کر لایا ہو۔ وہاں ایک نیا بچہ ہاتھ میں گجرے لیے کھڑا تھا۔ ایک دکھ بھری مسکراہٹ اس کے چہرے پر پھیل گئی۔ برابر دیکھا تو حیدر کا ٹیبلٹ آن تھا اور وہ سو چکا تھا۔ وہ حیدر کو رنگ روڈ گھمانے لایا تھا۔ گھر کے باقی بچے امینہ بھابی مرتضیٰ بھائی کی بیوی کے بھائی کی منگنی میں گئے تھے۔ چونکہ امی نہیں گئی تو اس نے صدف بھابی کو کہنے پر بھی حیدر کو نہیں بھیجا کہ اس کا خیال کون رکھ پائے گا منگنی میں، اور مزید بھابی کا ایونٹ بھی سپوائل ہو جائے گا، تو وہ اس کو پلے لینڈ لے کر آ گیا۔ حیدر نے خوب انجوائے کیا۔ گھر آیا تو سب بیٹھے ٹی وی دیکھ رہے تھے۔ صدف بھابی تیار کھڑی حفیظ بھائی سے تصویریں کھنچوا رہی تھی اور باقی سب بھابی کی فوٹو شوٹ دیکھ رہے تھے۔ وہ ان کے سٹائلز پر خوب لوٹ پوٹ ہو رہے تھے۔ وہ ہلکا سا مسکرا کر حیدر کو سلا کر نیٹ فلکس لگا کر بیٹھ گیا۔ لوگ کہتے ہیں وقت زخم بھر دیتے ہیں، لیکن ایسا وہ نہیں سوچتا تھا۔ ہر گزرتے دن کے ساتھ اس کا زخم ہرا تھا۔ کائنات کی ہنستا مسکراتا چہرہ ایک پل کے لیے اس سے نہیں بھولتا تھا۔ جب جب وہ حیدر کو دیکھتا اس کے سامنے کائنات آ کھڑی ہوتی۔ یہی وجہ تھی کہ وہ دوسری شادی کے بہت خلاف تھا۔ اگر وہ عورت اس کو حیدر سے دور کر دے اور روایتی سوتیلی ماؤں کی طرح اس کے ساتھ برا کرے جس کی کبھی اس کو خبر ہی نہ ہو، اور اس کا بیٹا چپ چاپ سفر کرے، کائنات کو کتنا دکھ ہوگا۔ کیا وہ اس کو پھر معاف کر دے گی؟ ایک بار پھر وہ اسے اپنے احتسابی کٹہرے میں کھڑا تھا۔ اس کا دل اچاٹ گیا اور اس نے لیپ ٹاپ بند کر دیا۔ اسی وقت امی دروازہ کھٹکھٹا کر اندر داخل ہوئی تو اس کے ہاتھ میں چائے تھی۔ کیسا رہا دن؟ امی اس کو چائے پکڑا کر نرم لہجے میں پوچھ رہی تھی۔ اچھا رہا امی، حیدر نے خوب انجوائے کیا۔ امی کچھ دیر بیٹھی رہی، پھر اس کا ہاتھ پکڑ کر نرمی سے دبایا اور وہ سمجھ گیا کہ وہ آگے کیا کہنے والی تھی۔ مجتبیٰ، اب تو مان جاؤ، دیکھو حیدر ابھی چھوٹا ہے، ضروری نہیں ہے کہ ہر سوتیلی ماں کہانیوں اور ڈراموں کی طرح ظالم، اور امی کا لہجہ نم ہو رہا تھا۔ مجتبیٰ نے ان کی بات بیچ میں کاٹی۔ امی پلیز، میں بہت تھک گیا ہوں، نیند آ رہی ہے۔ امی نے دکھ سے دیکھا اسے اور پھر کپ اٹھا کر باہر نکل گئی۔ ساری رات وہ کائنات کی یادوں میں جاگتا رہا۔ صبح نماز پڑھ کر سویا کہیں۔ شام کی نیلگو روشنیاں ہر سو پھیل رہی تھیں۔ وہ تائی کے ساتھ بازار گئی۔ اس نے یہ سوچ کر بازار سے ہی کھانے کی کچھ چیزیں خریدیں کہ شاید کبیر آ چکا ہو۔ جیسے ہی وہ لوگ گھر پہنچے کبیر واقعی میں آ چکا تھا۔ کہاں گئی تھی تم؟ اس کا لہجہ اس کے برے موڈ کا خمیاز تھا۔ تائی کے ساتھ بازار، اتنا کہہ کر وہ اس کے دور پھینکے گئے جرابیں، ٹائی اور جوتے سمیٹ کر اپنی جگہ پر رکھنے لگی۔ کبیر نے اس کے بعد جواب میں کچھ نہیں کہا اور وہ بھی اس کے کپڑے نکال کر کچن آ گئی۔ جلدی سے سلاد بنا کر پلاؤ اور کڑھائی نکال کر وہ اپنے کمرے میں چلی آئی۔ تائی شام کی نماز پڑھ رہی تھی۔ کبیر نے ٹرے میں سجا بازار کا کھانا دیکھا اور پھر اس کو مڑ کر دیکھ کر پوچھنے لگا، یہ کیا ہے؟ تائی نے کہا تھا کہ بازار سے کھانا لیتے جائیں گے، پھر اتنا ٹائم نہیں ہوگا کھانا بنانے کا۔ اس کی آواز کبیر کے بدلتے تاثرات دیکھتے ہوئے دھیمی پڑنے لگی۔ وکیل دیتی آواز آخر میں جرم قبول کر چکنے والی مجرم آواز بن گئی۔
ایک استضائیہ ہنکارہ بھر کر کبیر نے اس کو دیکھا۔ تائی نے کیا کہا تھا کہ بازار سے اس سے جملہ مکمل نہیں ہو پا رہا تھا۔ اس کا نچلا ہونٹ لرزنے لگا۔ کبیر نے ٹرے کو ہاتھ مار کر گرایا۔ تائی نے یہ کہا تھا، تائی نے وہ کہا تھا۔ کس اسلام میں کیا کہا گیا کہ بیوی کوئی بھی کام کرنے سے پہلے شوہر کے بجائے ساس کی اجازت لے گی؟ کبیر کے گلے کی رگیں ابھری اور چہرہ سرخ پڑنے لگا۔ پلوشا کا نچلا لب لرزنے لگا۔ کبیر کے غصے کی آواز سن کر تائی بھی چلی آئی۔ پلوشا نے مڑ کر تائی کو مدد چاہتی نظروں سے دیکھا۔ تائی آگے بڑھی۔ کیا ہوا ہے؟ کیوں غصہ کر رہے ہو؟ تائی ایسے سوال کر رہی تھی کہ جیسے ان کو اپنے بیٹوں کی فطرت کا پتہ نہیں تھا۔ پلوشا سر جھکائے اپنے آنسو پینے لگی۔ پوچھے اسے، پوچھا تھا اس نے مجھ سے یہ بازار جائے اور بندہ سارا دن تھک ہار کر گھر سکون کے لیے آتا ہے، بازاری کھانوں سے بچنے کے لیے صبح سے لے کر شام تک بھوکا رہتا ہوں کہ گھر کا پکا ہوا کھانا کھائے گا، لیکن یہاں محترمہ اس پھوہڑ ناکارہ عورت کو ذرا اگر کھانا بنانا آتا ہو اور اس پر یہ کہ بازار سے لے آئی کھانا، اب یہ نئی عیاشی سیکھ لی۔ وہ غصے سے چلا رہا تھا اور بات کرتے کرتے پلوشا کی طرف یوں بڑھتا جیسے اس کو مارنا چاہ رہا ہو۔ تائی اس کے سامنے آ کھڑی ہوئی اور اس کو بازو سے پکڑ کر پیچھے کیا۔ غصہ تھوکو میری جان، کوئی بات نہیں، جاؤ پلوشا جلدی سے لوبیا پکا لو اور کچھ سیخ کباب بھی فریج میں رکھے ہیں، انہیں بھی تل دو۔ تائی بیٹے کو شانت کرنے کے بعد اس کو ہدایت دینے لگی۔ وہ فوراً سے بیشتر کمرے سے باہر نکلی اور روتے ہوئے کچن میں کھانا تیار کرنے لگی۔ کچھ دیر بعد تائی بھی کچن میں داخل ہوئی۔ دیکھو پلوشا بیٹا، اس کو بازار کے کھانے پر غصہ نہیں تھا، تمہارے اس سے اجازت نہ لینے پر تھا، اگلی بار اس سے اجازت لے کر جانا۔ تائی اس کو گلے لگا کر دلاسا دے رہی تھی، بجائے اس کے کہ تائی اپنے غیرت مند بیٹے کو کہتی کہ میرے ساتھ گئی تھی، وہ الٹا اس کو سمجھا رہی تھی۔ مینو ٹھیک کہتی تھی، تائی کبھی غلطی نہیں مانتی، ہمیشہ وکٹم بنتی ہے۔ اچھا پلوشا، میں یہ لے کر جاتی ہوں، تم میرے شہزادے کے لیے ایک کپ چائے بنا دو، کڑک سی۔ تائی ٹرے اٹھا کر اس کو ایک نیا آرڈر دے کر چلی گئی۔ وہ چائے چڑھا کر بالکل اس کے سامنے بت بنی کھڑی تھی۔ کیا وہ اس کی عادی ہو گئی تھی؟ آج سیما آپا آئی تھی اور ان کی بیٹیاں بھی، گھر میں خوب رونق تھی۔ رات کو سب نے باربیکیو کا پروگرام بنایا۔ صدا بھابی چائے بنا کر سرو کر رہی تھی، حفیظ لالا تکوں کا مسالہ لگا رہے تھے، ارسلان بھائی ان تکوں کو سیخ میں پرو رہے تھے۔ ایسے موقعوں پر جب سارا خاندان اکٹھا ہوتا اور ایسے پروگرامز بنتے تو اس کے سارے کام مرد کرتے تھے۔ دادی حیدر کو گود میں سلائے ہوئے اپنی بہن سے فون پر بات کر رہی تھی اور باقی خواتین سیما آپا کے گرد بیٹھی ان کی نند کی متوقع شادی اور سسرال کے بارے میں موہے گفتگو تھی۔ مجتبیٰ دور بیٹھا انسٹا اسکرول کر رہا تھا۔ اس کی پی ایچ ڈی کے لیے اپلائی کرنا تھا، کسی دوسرے ملک نہ صحیح قریب پشاور یونیورسٹی میں ہی کر لینا چاہیے، وہ سوچ رہا تھا۔ چائے صدا بھابی اس کو چائے دے رہی تھی۔ نہیں بھابی شکریہ، موڈ نہیں ہے۔ وہ لمحے بھر کے لیے مسکرایا، اگرچہ اس کا موڈ یہاں بیٹھنے کا بھی نہیں تھا، لیکن یہ وہ امی کے لیے کر رہا تھا تاکہ خفا نہ ہو۔ مجتبیٰ ادھر آؤ، ذرا آگ لگانے میں ہیلپ کرو۔ مرتضیٰ بھائی کو اس مدد کے لیے بلا رہے تھے۔ مرتضیٰ بھائی، غلط انسان کو بلا رہے ہیں آپ، یہ کام تو آپ کی زوجہ بخوبی کر سکتی ہیں۔ شائستہ بھابی ہنس کر بولی۔ شائستہ اور امینا تنبیہ تھی، نہیں نا، ان کی یہ صلاحیت خاص موقع کے لیے ریزرو کی ہوئی ہے۔ امینا بھابی سے پہلے مرتضیٰ بھائی نے جواب دیا۔ وہ مرتضیٰ بھائی کے ساتھ بیٹھ کر لکڑیاں جلانے لگا۔ سیما آپا نے اس کو قریب دیکھا تو امی سے کہنے لگی، امی شمع کی شادی میں ایسی خوبصورت لڑکی دیکھی ہے نا، آپ دیکھیں گی تو اش اش کر اٹھیں گی، ایسا حسین سراپا، نیلی آنکھیں، گوری رنگت اور سونے پر سہاگا کہ ایم فل کر چکی ہے انگلش لٹریچر میں۔ سیما آپا اب موبائل کھول کر ان کی تصویر دکھا رہی تھی اور ساری خواتین سب کچھ بھول بھال سیما آپا کے گرد دائرہ بنا کر تصویر دیکھنے لگی۔ وہ ضبط کر کے یوں بیٹھا رہا کہ جیسے بہرا ہو۔ مان سیما آپا موبائل لے کر اس کے پاس آئیں اور اس کو تصویر دکھانے لگی، دیکھو کتنی پیاری ہیں، میں نے تو اس کے گھر تک بات تک اس کے ضبط کا پیالہ جھلکا اور وہ آپا کا ہاتھ جھٹک کر اٹھا۔ فار گاڈ سیک بس کر دیں،
छोड़ दें, मुझे अकेला नहीं करनी मुझे शादी। आप सब अपनी हमदर्दी अपने पास संभाल कर रखें। घर के हैप्पी कपल्स को देखकर मेरे लिए फिक्रमंद होना छोड़ दें। मैं इसी ज़िंदगी में ठीक हूँ, क्यों एक बात की रट लगा रखी है। वो गुस्से से तनफन करके बाहर निकल गया। सब तासुफ से इसको जाता देखते रह गए। अरसलान भाई इसके पीछे निकल गए। सीमा गलत जगह बात छेड़ दी। दादी नागवारी से सीमा आपा को कह रही थी, और सीमा आपा जो पहले तो इसके रवैये पर खफा हो चुकी थी, अब वो बुरा फील कर रही थी। इनको वाकई में ऐसे मौका पर यह मौजू नहीं छेड़ना चाहिए था। 2 साल हो गए हैं गुलनाज़े, अभी तक घर में बच्चे की किलकारियां सुनाई नहीं दे रही। किसी डॉक्टर को दिखाओ। ये पेशावर में शेरपाव के पास ही डॉक्टर फौजिया है, इतनी काबिल डॉक्टर। मेरी नंद ने जब से इससे इलाज करवाया है तब से माशाल्लाह 3 बेटे हुए हैं इसके। रक्षंदा फूफो ताई की तीमारदारी के लिए आई हुई थी और इनको मशवरे दे रही थी। बिलखसूस ये बात उन्होंने तब छेड़ी जब उन्होंने सामने से पलवशा को आते देखा। वो चाय रखती पास ही बैठ गई। जाने कैसी किस्मत पाई है। लोग कहते हैं कि शादी के बाद लड़के ठीक हो जाते हैं, नीम जैसे कड़वे शहद में बदल जाते हैं। एक मेरा बेटा है जो हर गुजरते दिन पलवशा की गलतियों व नादानियों की वजह से कड़वा और चिड़चिड़ा होता जा रहा है। ताई नमनाक लहजे में कह रही थी। पलवशा का इनकी बात पर आन की आन में चेहरा सुर्ख पड़ गया। अहानत से रक्षंदा फूफो ने नागवारी से इसको देखा। ए पलवशे, तुम ऐसे काम करती क्यों हो कि शोहर गुस्सा हो? मर्द तो होते ही गुस्सीले और बिलखसूस पख्तून। आजकल की लड़कियां ऐसी ही हैं कि इधर कुछ बोला इन्हें और आंसू में महफिल सजा बैठते हैं। भाई हमने तो इतनी मारे सही, लेकिन देखो अपनी काबिलियत और सुगड़पन से कैसे इनकी आदतों को बदला हमने। तुम भी बेटा ज़रा ख्याल रखा करो शोहर का। रक्षंदा समझाने वाले अंदाज में कई तीर छोड़कर अब चाय की चुस्की लेने लगी। ए बेटा, इतनी चीनी डाल दी है, खूब पता है मुझ बुढ़िया को शुगर है। रक्षंदा फूफो की शिकायत पर इसने ताई अम्मी के चेहरे पर नागवारी देखी, जो रक्षंदा फूफो को नज़रों में कह रही थी कि देखा, और बजाय इसके वो कहती फूफो मैंने तो इसमें चीनी डाली ही नहीं है। इसने नरम लहजे में कहा, लाइए मैं नई चाय बना कर लाती हूँ। रक्षंदा फूफो इसको चाय पकड़ाकर ताई से नज़रों में बात करने लगी। जब वो किचन में चली गई तो नागवार लहजे में कहने लगी, भाई बरहक गुस्सा करता है कबीर।